बार दीगर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुछ रोज़ पहले गुजारिश की थी मौला से कि कुछ अता हो जनाब फातिमा बिनत असद की शान में, तो एक शेर और आपकी नज़र। माशाल्लाह माशाल्लाह। लिखा है कि उस ताहिरा की गोद का खुद सोचिए मकाम। सुभान अल्लाह। वाह। उस ताहिरा की गोद का खुद सोचिए मकाम, एक खातमुल रसूल बना और दूसरा इमाम। खातमुल रसूल बना और दूसरा इमाम। माशाल्लाह। कुछ और शेर लिखे थे, आपकी नज़र करता हूँ। माशाल्लाह। डरती है खौफ से वो मुकाबल नहीं आती। डरती है खौफ से वो मुकाबल नहीं। डरती है खौफ से वो मुकाबल नहीं आती, कब से यजीदियत को ललकार रहे हैं। वाह वाह। मुनकर भी बस एक बात को झुटला नहीं सकता, मुनकर भी बस एक बात को झुटला नहीं सकता, मुश्किल कुशा बस हैदर कर्रार रहे। वाह वाह। मुश्किल कुशा बस हैदर कर्रार रहे हैं। और कुरान की आयत को बेपर्दा देखकर, कुरान की आयत को बेपर्दा देखकर आबिद तमाम उम्र भर बीमार रहे हैं। और कुर्बान हो गई जो बचाते हुसैन को, कुर्बान हो गई जो बचाते हुसैन को, अब्बास उस सिपाह के सालार रहे हैं। और मेराज पे जब जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं तो उन्होंने कहा कि जिब्रील आओ, तो उन्होंने कहा एक कदम बढ़ाऊं तो मेरे पर जलते हैं। तो उसके बारे में लिखा है कि जिस राह से वाकिफ़ न थे अफलाक के बासी, जिस राह से वाकिफ़ न थे अफलाक के बासी, उस राह पे चलते मेरे सरकार रहे। सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। उस राह पे चलते मेरे सरकार रहे हैं। माशाल्लाह बहुत। और महशर में अपने वालियो मोहसिन से कहेंगे, महशर में अपने वालियो मोहसिन से कहेंगे, हम तेरे नवासे के आज़ादार। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या माशाल्लाह। और एक कसीदा जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में पढ़ता हूँ आपकी इजाज़त से। माशाल्लाह। पर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अज्जल फरज। माशाल्लाह। एक आपको एक और चीज़ लिखी तो वो सुनाता हूँ, सॉरी मेरे जहन में नहीं आ रहा। अरब के लोग बड़े ज़ालिम थे और जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते थे जब उनके बेटे का विसाल हुआ कि तुम अब बेनस्ल हो, तुम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तुम नस्ल कटे। तो उसके बारे में मैंने लिखा है कि बेनस्ली का ताना सुनकर होते हो क्यों गमगीन सरवर, तुमको ताना देने वाला सदा रहेगा वही तो अबतर। देंगे ऐसी नेमत तुमको हो जाओगे राजी हम पर, बोला रब ये नेमत देकर इन्ना आते ना कल रब बोला ये नेमत देकर इन्ना आते ना कल कौसर। हसन हुसैन से मेहदी तक ये सारे होंगे तेरे गौहर। और कहीं कठिन ना आए तुम पर, खालिक अपने हबीब से इतना प्यार करता है, कहता है कहीं कठिन ना आए तुम पर, भेजता हूँ मैं अपना मजहर। उहद बदर खंदक और खैबर देखते रहना इसके जौहर। और जानता हूँ ना कुफ पाओगे होगा ये ज़हरा का शौहर। सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
درود بھیجے محمد علیہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں پہلے میں نے یہ ربائی پڑھی تھی، میرا دل چاہتا ہے، مجھے کہا کسی نے کہ یہ اب دوبارہ اس کو سنائیں، تو اب درود بھیجے محمد فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر ہر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر ارے تو وہ بیٹی ہے کہتے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، ارے تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، درود بھیجے محمد علی محمد پھر بھی درود بھیجے محمد دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے، ہری سے زر تجھے زر بھی حسین دے دیں گے، ہری سے زر تجھے زر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ طلب کی خشک زمیں آنسوؤں سے تر کر لے، طلب کی خشک زمیں آنسوؤں سے تر کر لے، شجر بھی دیں گے ثمر بھی حسین دے دیں گے، شجر بھی دیں گے ثمر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ تو اپنے پیروں پہ چلنے کی مشق جاری رکھ، تو
تو اپنے پیروں پہ چلنے کی مشق جاری رکھ، اڑان کے لیے پر بھی حسین دے دیں گے، اڑان کے لیے پر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ زیارتوں کا شرف جس محب کو دینا ہو، تو اس کو زاد سفر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا، سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا، خدا کی راہ میں، خدا کی راہ میں سر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مان جو اپنے گھر میں سجاتے ہیں بزم عشق حسین، جو اپنے گھر میں سجاتے ہیں بزم عشق حسین، انہیں بہشت میں گھر بھی حسین دے دیں گے، انہیں بہشت میں گھر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ درود بھیجو محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد حضرت ختمی مرتبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے
جو حسین سے محبت کرتے ہیں. اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. پہلے دن عرض کیا جا چکا کہ یا یہ جملہ خبریہ ہے یا یہ جملہ انشائیہ ہے. اگر جملہ خبریہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. اور اگر جملہ انشائیہ ہے تو دعا کے معنی میں ہوگا. اب مطلب یہ ہوگا اللہ اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. دونوں صورتوں میں چاہے یہ جملہ خبریہ ہو چاہے انشائیہ ہو, اس لیے کہ دعا بھی ہے تو پکی بات ہے کہ کسی کی دعا قبول ہو نہ ہو, رسول اللہ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. تو ایک بات یہ طے ہو گئی, کنفرم ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے, اس کا نسخہ یہ ہے کہ حسین سے محبت کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا. اب یہ محبت, آج میں کچھ عرض کرنے جا رہا تھا لیکن بات ٹل گئی, چلیے ادھر میں گفتگو کرتا ہوں. اب یہ محبت مقدمہ یوں عرض کرتا ہوں آج کی گفتگو کا. اب یہ انشاءاللہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ کل سے شروع ہوگا. صلوات در محمد. دیکھیے بات یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ حسین سے محبت کریں. یا قرآن نے یہ کہا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. دونوں ملا کے بات ایک ہی ہے. دیکھیے ہم آپ مرد عورت, بہت تھوڑا سا گاڑھی ہو جائے گی آج لیکن توجہ فرمائیں کہ ہم آپ مرد عورت, جاہل عالم, شہری دیہاتی, ایشینز یورپینز, جو بھی بشر اس کائنات میں, اس کے دو پہلو ہیں, دو جنبے ہیں. ایک ہے جنبے ذاتی اور ایک ہے جنبے عرضی. انسان کا ذاتی پہلو اور انسان کا عرضی پہلو. ڈفرنس کیا ہے دونوں میں؟ ڈفرنس یہ ہے کہ ذاتی پہلو وہ ہے کہ جس سے ہم مر تو سکتے ہیں مگر اس پہلو سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. یہ ہے ذاتی پہلو. عرضی پہلو وہ ہے کہ انسان چاہے جتنا اہم ہو لیکن جب چاہے اپنے آپ کو اس سے الگ کر سکتا ہے. بالکل ہم سامنے کی مثال دے دیں. ذاتی جیسے کھانا اور پانی. آدمی مر سکتا ہے, کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا. مر سکتا ہے, پانی سے جدا اس کے اچھا کبھی کبھی ایسا ہے کہ کچھ عرضی چیزیں ذاتی کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو اگر اس سے الگ کر لے جائیں تو وہ عرضی کہلائے گا. اس کی مثال پان, بیڑی, سگریٹ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کھانے اور پینے سے زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. اب میں آپ کے یہاں کا تو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن یہ جو زمانہ آ رہا ہے نومبر, دسمبر, جنوری, یہ 2-3 مہینے ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا کہتے ہیں فلائٹس کے لیے اور ٹرینوں کے لیے بڑے خطرناک ہیں. وہ فاق اس طرح ہو جاتے ہیں کہ 20-20 گھنٹہ ٹرینیں لیٹ ہو گئی, 24-24 گھنٹہ ٹرینیں لیٹ ہو گئی. اب اس میں آپ فرض کیجئے آپ کو 2000 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے, 1500 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے. آپ ہمارے یہاں سے لکھنؤ سے کیا کہتے ہیں بمبئی تک چلے تو تقریباً 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں ٹرین سے, 2-2.5 گھنٹے قریب بس اس سے فلائٹ سے لگ جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ٹرین لیٹ ہو گئی. راستے میں کھانے کے لیے آپ نے کچھ رکھ لیا تھا. اب 24 گھنٹہ جب ٹرین لیٹ ہوگی تو کتنا چلے گا؟ اب ہم چونکہ مولوی ہیں تو ہمارے تو راستے میں بہت سے اسٹیشن پڑ جائیں گے جہاں جاننے والے ہیں. کسی کو فون کر دیا کہ بھائی فلاں جگہ میری ٹرین پہنچ رہی ہے, 20 گھنٹہ لیٹ ہے, کھانے کو کچھ لے آؤ. وہ آدمی کھانے کو لے آیا, اسٹیشن میں پہنچا دیا. آپ ہمارے ساتھ ہیں, مثلا کہیں اور سے آئے ہیں, دیکھ رہے ہیں ٹرین آپ کی بھی لیٹ ہے, اسی برتھ پر آپ ہیں, اسی ٹرین میں آپ ہیں, زیادہ راہ آپ کا بھی ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کو کوئی پہنچانے والا نہیں ہے. ہمارے سامنے جب کھانا کسی اسٹیشن پر آیا, بھوک لگی ہے, ہم نے کہا بھی کہ آئیے بسم اللہ, لیکن غیرت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کہتا نہیں جناب بھوک نہیں, بسم اللہ, یہ ہے نا. لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا ہم وہاں سے نکل کے باہر چلے, آدمی کو اندازہ ہوگا کہ یہ مولانا سگریٹ پینے جا رہے ہیں. کھانے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا آدمی, ہے نا, فطری بات ہے. بھائی صاحب ایک ہم کو بھی دیجئے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا یہ بیڑی اور سگریٹ کھانے سے اہم ہو گئی؟ نہیں. چاہے جتنی اہمیت کی حامل ہو, ہم اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہوں, اس کو کہتے ہیں عرضی. جس سے ہم اپنے آپ کو جدا نہ کر سکیں اسے کہتے ہیں ذاتی. ذاتی اور عرضی میں فرق, میں مثال دے دوں. آیت اللہ حجت رحمت اللہ علیہ
जिनके नाम से सुना होगा आपने, कुम्मे मदरसे हुज्जतिया है, चेन स्मोकर थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, अटैक हुआ, डॉक्टर ने कहा कि हुजूर सिगरेट आपके लिए मुज़िर है। कुछ पुरमजाक किस्म के आदमी थे, कहने लगे कि तो जब सिगरेट नहीं पी सकता तो ये सीना रह के क्या करेगा, जिंदा रह के क्या करूंगा। डॉक्टर ने कहा कि हमारा काम बता देना, बकिया आप जानिए। उन्होंने फरमाया तो मुज़िर है? कहा जी मुज़िर है। कहा तो अब नहीं पिएंगे, और फिर हाथ फर्क। मेरे ख्याल में अब मैं अपने बचने को समझा सका कि दो पहलू हमारे हैं, एक का नाम है जाती और एक का नाम है अरजी। जाती वो है जिससे हम अलग नहीं हो सकते, मर जाएंगे मगर उससे जुदा नहीं हो सकते। अरजी वो है कि जिस चाहे इतनी अहमियत का हामिल हो, अपने आप को हम अलग कर ले जाए। अलबत्ता इस जाती और अरजी में एक फर्क ये होगा कि जाती से हम अलग तो नहीं हो सकते मगर अंदाज बदल सकते हैं, नहज तब्दील कर सकते हैं। मसलन आप बता सकते हैं या महबूब साहब के आप यहाँ यूके कब आए, बचपन आपका कहाँ गुजरा है? सलवात बर मोहम्मद जी। पाकिस्तान में कहाँ गुजरा है? लाहौर में। तो मेरे ख्याल में आज से 50 साल पहले लाहौर में और दिल्ली में कोई फर्क नहीं था, और आज भी नहीं है। आज से 50 साल पहले जो रस्में हमारे यहाँ थी वही उधर भी रही होंगी। मुहर्रम में खाना जो खिलाया जाता था अंजुमनों को, वो कैसे खिलाया जाता था? प्लेटों में देते, फर्श बिछा दिया गया है ना, मिट्टी के प्याले रख दिए गए, फिर कुछ दिनों के बाद जमाना है कि साहब मिट्टी के प्याले नहीं, वो प्लेटें रख दी गई। अब ये हुआ कि साहब धुलने वाले नहीं मिलते तो वो यूज एंड थ्रो वाली चीजें आ गई। ये कुछ दिन तक चलता रहा। अब क्या है कि नहीं साहब जमीन पर बैठ के खाना अच्छी बात नहीं है, अब वो मेज लगा दी गई है, अब लोग मेज कुर्सियों पर बैठे खाने लगे। फिर उसके बाद जमाना और तब्दीली आई उसके अंदर, तो अब बैठ के खाना भी बैकवर्ड होने की अलामत है। तो अब थोड़ा सा यहाँ से ले लिया, थोड़ा यहाँ से ले लिया, थोड़ा सा यहाँ से ले लिया, टहल टहल के खाना शुरू किया। खाने से अलग नहीं हो सकता आदमी, अंदाज बदल सकता है। मैं आपको जो जानने जाना चाहता हूँ धीरे धीरे कि खाने से अलग नहीं हो सकता। एक जमाना था जब लोग कुएं का पानी पीते थे, दरियाओं का पानी पीते थे, उसके बाद साहब हैंडपंप शुरू हो गए, उसके बाद डीप वेल शुरू हो गया। हमारे यहाँ 150-200 फीट जाता है, उसको इंडिया मार्क 2 कहते हैं। वो साहब डीप वेल से आपने पानी लेना शुरू कर दिया। फिर साहब वो भी नहीं, अब वो फिल्टर पानी होना चाहिए और आरओ सिस्टम होना चाहिए। और क्या पानी से अलग नहीं हो सकता, अंदाज बदल सकता है। खाने से अलग नहीं हो सकता, अंदाज। तो ये जहन में रहे कि हमारे अंदर दो सिफतें पाई जाती हैं, दो पहलू। एक का नाम है जाती, एक का नाम है अरजी। अरजी वो है जिससे हम अपने आप को अलग कर सकते हैं, जाती वो है जिससे हम अपने आप को जुदा नहीं कर सकते, लेकिन उसका अंदाज बदल सकते हैं। जब यहां तक आप आ गए तो अब हर इंसान में, चाहे मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, शहरी हो, देहाती हो, जाहिल हो, आलिम हो, सबके अंदर फिर दो सिफतें पाई जाती हैं। एक का नाम है मोहब्बत और एक का नाम है नफरत। कोई दिल ऐसा नहीं है कि जो दिल नफरत से खाली हो, कोई दिल ऐसा नहीं है जो मोहब्बत से खाली हो। आप कहेंगे साहब नफरत अच्छी चीज नहीं, मैंने कहा अच्छी चीज आप मानिए या ना मानिए, लेकिन है कोई आदमी ऐसा जो हाथ उठा के कहे कि मुझको किसी से नफरत नहीं है? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। अल्लाह ने दिल ऐसा बनाया है कि जो बगैर नफरत करे नहीं सकता है, जो बगैर मोहब्बत के, हत्ता कि वो 2 बरस का बच्चा जिसको मोहब्बत की हिज्जे नहीं आती, नफरत की स्पेलिंग नहीं आती, उसका दिल भी मोहब्बत से खाली नहीं है, उसका दिल भी नफरत से खाली। मिसाल दे दूं, आप अपनी बहन के आ जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, छोटा सा 2 साल का भांजा है आपका, जब पहुंचे आप तब वो आया, आपने जेब में हाथ डाला, टॉफी निकाल के दे दी। चौथी बार आप जाएंगे तो वही भांजा, अम्मी मामू आए हैं। ये इजहार मोहब्बत है कि नहीं है? इसके बरखिलाफ आप 4 बार गए, जब वो बेचारा दौड़ के आया, मामू हटो जी बात करने दो, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार जब आप जाएंगे तो उसी बच्चे के अंदर अम्मी मामू आए हैं। ये इजहार नफरत है कि नहीं है? तो जिस बच्चे को मोहब्बत की हिज्जे नहीं आती,
اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے. جس کو نفرت کی اسپیلنگ نہیں آتی اس کا دل بھی محبت اور نفرت سے خالی نہیں ہے. ہو گئی بات. اور اگر اس مجمع میں کوئی ہے ایسا کہ جس کے دل میں کسی سے محبت نہیں ہے, ہاتھ اٹھائیے. ہے کوئی ایسا جس کے دل میں کسی سے نفرت نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب سب کے یہاں محبت بھی پائی جاتی ہے, نفرت بھی پائی جاتی ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جذبہ محبت اور یہ جذبہ نفرت ذاتی ہے کہ عرضی ہے؟ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا نا کہ پہلے اس کو سمجھا. یہ جو محبت کا جذبہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے, یہ جو نفرت کا جذبہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے, یہ جذبہ محبت ذاتی ہے یا عرضی؟ اگر عرضی ہے مثل بیڑی سگریٹ کے تو ٹھیک ہے صاحب, مر گئے, محبت اور نفرت سے اپنے آپ کو الگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ذاتی ہے تو آدمی مر سکتا ہے, محبت سے الگ نہیں ہو سکتا, مر سکتا ہے, نفرت سے جدا نہیں ہو سکتا. تمام فلسفیوں کا, تمام علماء کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ حتی جانور, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانور کا دل محبت سے خالی ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں جانور کا دل نفرت سے خالی ہے؟ اب تو سوشل میڈیا پہ ایک سے ایک تصویریں آ رہی ہیں کہ بتائیے صاحب وہ بچڑے کو جو ہے وہ شیر نے دوڑایا, دیکھا نہیں دیکھا آپ نے اس کو, اور پھر اسی نے جو ہے اس کی حفاظت بھی شروع کی. کس بنیاد پر ہے؟ محبت کی بنیاد پر. تو جانور کا دل بھی تو محبت سے خالی نہیں ہے, جانور کا دل بھی نفرت سے خالی نہیں ہے. اب سوال یہ کہ یہ ذاتی ہے کہ عرضی؟ جواب ذاتی ہے. ذاتی کے لیے ہم نے یہ عرض کیا کہ ذاتی جنبہ وہ ہے کہ جہاں آدمی مر سکتا ہے اس سے الگ نہیں ہو سکتا. یعنی ہم مر سکتے ہیں محبت سے الگ, مر سکتے ہیں نفرت سے الگ. جب یہاں تک آ گئے تو ہم نے ایک چیز اور کہی کہ ذاتی جذبے سے الگ تو نہیں ہو سکتے, انداز بدل سکتا ہے. کھانے سے الگ نہیں ہو سکتے. کل زمینیں بیٹھ کھاتے تھے, پھر میز کرسی پر آ گئے, پھر ٹہل کے کھانے لگے. کل کنویں کا پانی پیتے تھے, پھر ہینڈ پمپ آیا, اب جو ہے فلٹر پانی پینے لگے. تو پانی سے الگ نہیں ہو سکتے, انداز بدل سکتا ہے. کھانے سے الگ نہیں ہو سکتے, انداز. ویسے ہی محبت اور نفرت کا جذبہ ذاتی ہے, محبت سے الگ نہیں ہو سکتے, انداز بدل سکتے ہیں. نفرت سے الگ نہیں ہو سکتے, انداز بدل سکتے ہیں. تو کیا مطلب؟ محبت میں بھئی محبت سب سے کرو. میں نے کہا یہی تو کمال کی بات ہے کہ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ سب سے محبت کرنا اچھی بات ہے, اسی کا اسلام خلاف ہے. نہ سب سے محبت کرنا اچھی بات ہے, نہ سب سے نفرت کرنا بری بات ہے. کہیں بہت توجہ رکھیے گا. اب یہ بات, حالانکہ میں اس موڈ میں نہیں تھا اس موضوع کو پڑھنے کے لیے, گھوم گئی بات. تو کہیں نفرت اچھی ہے, محبت بری ہے. کہیں محبت اچھی ہے, نفرت. کہ یہ تو میں پہلا آدمی سن رہا جو کہہ رہا محبت بری ہے. ایسا بھی کوئی دنیا میں جو کہے محبت بری ہے؟ ایسا بھی دنیا میں کوئی ہے جو کہے نفرت اچھی ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں, قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ محبت بری چیز ہے, نفرت اچھی چیز ہے. ماشاءاللہ. قرآن, ہم کہا قرآن پڑھیے تو کہا ارشاد ہوتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت سی چیزیں ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو, تو حبو محبت کرتے ہو, پسند کرتے ہو, وہو شر لکم اور وہ تمہارے لیے شر ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور بہت سی چیزیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے. تو قرآن کہتا ہے محبت شر ہے, قرآن کہتا ہے ناپسندیدگی خیر ہے. ایک ہو گیا. دوسری جگہ آئیے اسی قرآن میں, کل کو قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دانتوں تلے انگلیاں. دیکھیں یہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے کہ میں یہاں بتاؤں کہ فلاں سے مراد کون ہے اور تفسیروں میں فلاں کا مطلب کیا ہے. ہم صرف ترجمہ کریں گے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور بس. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ کل کو قیامت میں کچھ لوگ افسوس کر رہے ہوں گے, اور یہ فقرہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی. اس کا مطلب قرآن کے کہنے کے مطابق دوستی. اچھا دوستی کس بنیاد پر ہوگی؟ محبت کی بنیاد. تو محبت پچھتاوے کا سبب ہے, محبت شر ہے, ناپسندیدگی
خیر ہے. یہ قرآن سے ہوا نہیں ہوا؟ اب آئیے آپ کو ایک داستان سناتا ہوں اچھی سی صلوات کے بعد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آئیے ایک اور صلوات در محمد. صلی علی تو یہ قرآن سے طے ہو گئی بات کہ محبت شر ہے، دوستی پچھتاوے کا سبب ہے، نفرت خیر ہے. ایک شخص قم سے یا خراسان سے، چھٹے امام کا زمانہ ہے، صلی علی حضرت کی زیارت کے لیے، امام سے ملنے کے لیے یہ بندہ خدا قم سے چلا. راستے میں سنگلاخ وادیاں ہیں، ریتیلا راستہ ہے، چپل ٹوٹ گئی، ننگے پیر چلا پتھریلے راستے پر، ریتیلے راستے پر چلتے چلتے پیروں میں آبلے آ گئے، پیروں میں چھالے پڑ گئے. بہرحال عشق اہل بیت میں امام کی زیارت کے شوق میں چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینے پہنچا. امام کی بارگاہ میں ہوتا کیا ہے، فطری طور پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور اگر فرض کیجئے ہم کو کہیں تکلیف ہے تو کیسے بات کریں گے؟ اور فرمائیے بھائی محبوب صاحب کیسے ہیں، خیریت ہے نا؟ تو فطرت کیسا، کیا مولانا کچھ سر میں تکلیف ہے کیا آپ کے؟ یہی وہ کر رہا تھا. اس کے آبلے ہیں، چھالے ہیں، ٹیس اٹھ رہی ہے، امام سے باتیں بھی کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ. ہمارے یہاں جہاں ہم ہیں ایک بزرگ عالم دین تھے، خدا غریق رحمت کرے، مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ. وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میاں آپ لوگ روایات نقل کر سکتے ہیں، جملہ دہرا سکتے ہیں، امام کا لہجہ کون بیان کرے گا؟ کہ حضرت نے اگر کسی سے محبت میں کوئی بات کہی ہے تو امام کا لہجہ کیا رہا ہوگا، وہ لہجہ کون راوی بیان کرے گا، وہ لہجہ کون سا ذاکر بیان کر سکتا؟ ہر انسان اپنے ذوق کے اعتبار سے لہجے کا تصور کر سکتا ہے، ورنہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ امام سے باتیں کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی کو درد ہوگا تو چہرے پر بھی اس کے آثار ہوں گے. آہستہ آہستہ اپنے چھالوں آبلوں پر ہاتھ پھیرے جا رہا ہے، امام سے باتیں کر رہا ہے. امام متوجہ ہو گئے. پھر وہی جملہ کہ ہم جملہ دہرائیں گے، امام نے کس محبت کے انداز سے پوچھا ہوگا وہ کون نقل کرے گا؟ حضرت نے اس کی طرف محبت سے دیکھا اور پوچھا، قم سے یہاں تک آنے میں بڑی زحمت اٹھائی تم نے؟ ابھی حضرت نے یہ سوال کیا، تھا عاشق، ہم لوگ کی طرح دعوے دار نہیں تھا، عاشق تھا. قم سے یہاں تک آنے میں بڑی زحمت اٹھائی تم نے؟ برجستہ کہتا، مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کہ آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضرت نے فرمایا، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ کیا مطلب؟ ادھر قرآن کہہ رہا تھا محبت شر ہے، محبت پچھتاوے کا سبب ہے، یہاں امام کہتے ہیں حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ یعنی اس حدیث کے روح سے کیا ہوا؟ محبت ہی ایمان ہے، محبت ہی دین ہے. یہ تو چھٹے امام کے نا، پانچویں امام کی حدیث اور بھی کلیئر ہے. حضرت نے دونوں فقروں کے لیے فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب جب دونوں چیزیں اکٹھا کریں آپ، محبت شر پچھتاوے کا سبب، محبت عین دین، اسی طریقے سے نفرت شر پچھتاوے کا سبب عین دین. تو جب یہ طے ہو گیا نا کہ محبت اچھی بھی ہے بری بھی ہے، نفرت اچھی بھی ہے بری بھی ہے، مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، کفر بھی ہے ایمان بھی ہے. نہیں کہ صرف محبت کفر ہے اور ایمان ہے، نفرت بھی کہیں کفر ہے اور کہیں، اور دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا، دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بغیر نفرت کے رہ نہیں سکتا. نہ ہر نفرت بری ہے نہ ہر محبت اچھی ہے. اور طے یہ ہوا کہ یہ جذبہ محبت و نفرت ذاتی ہے، مر سکتے ہیں الگ نہیں ہو سکتے، مگر انداز بدلا جا سکتا ہے،
تو اتنا تو ہم کو آج 10 دن میں یہ سوچنا ہی چاہیے کہ چلو موقع مل گیا ہے حسین کے صدقے میں، بیٹھ کے طے کریں کون سی محبت شر ہے، کون سی محبت خیر ہے، کون سی محبت اچھی ہے، کون سی محبت بری ہے، کون سی نفرت کفر ہے، کون سی نفرت ایمان ہے، دین۔ صلوات بر محمد محمد و آل محمد، ماشاءاللہ۔ اب یہاں تک ہم آ گئے نا، اب ہم کو تلاش کیا کرنا ہے کہ ہم دل ایسا اللہ نے بنایا بغیر عشق کے رہ نہیں سکتا، عشق نکلا کہ موت ہوئی۔ تو اب ہم کس سے عشق کریں؟ اس لیے کہ سب سے عشق کرنا اچھی بات نہیں ہے، سب سے محبت کرنا اچھی بات نہیں ہے، سب سے نفرت کرنا بری بات نہیں ہے۔ اب ہم کو یہ تلاش کرنا ہے کون سی محبت عین دین ہے اور کون سی نفرت عین دین ہے۔ یہاں تک آ گئے، اس کو یہی چھوڑ دیجیے آپ۔ اب 10 منٹ 15 منٹ جو بھی اللہ توفیق دے واپس آئیں گے، اس کو یہی چھوڑ دیجئے کہ اچھی بھی ہے بری بھی ہے، اور ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم کو کون سی محبت اپنانی ہے جو عین دین ہے اور عین ایمان۔ اس کو یہی چھوڑ دیجئے۔ اب آئیے قرآن مجید میں ظاہراً سورہ مبارکہ نحل ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ دیکھیں ایک آیت وہ الگ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے 10 دیا جائے گا، وہ آیت الگ ہے۔ یہ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد ہوتا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے اچھا اجر دیں گے۔ واہ۔ ایک اور دوسری بات وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو نیکی لے کے آئیں گے ان کو 2 اجرت ہے، ایک تو جیسی نیکی ہے اس سے بہتر اجر دیا جائے گا، اور دوسرے یہ قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے۔ ہو گئی بات؟ اب آپ کیا نام ہے آپ کا؟ کامران صاحب، اللہ کامران کرے۔ یہ بتائیے نماز نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غریب کی پرورش کرنا، بیواؤں کی امداد کرنا نیکی ہے۔ وسیع حسن صاحب مر گئے، مائی سیلف، اس میں کسی اور کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وسیع حسن صاحب مر گئے، الٹی سیدھی صحیح، کل بتا چکا ہوں کہ 2 رکعت نماز بھی ہمارے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈھنگ کی نہیں ہے، اس کا کرم ہے قبول کر لے۔ چلیے الٹی سیدھی صحیح، نماز ہے، روزہ ہے، الحمدللہ حج ہے، کربلا بھی ہوا ہے، ماں باپ بھی خوش اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وسیع حسن صاحب مر گئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ جو نیکی لے کے آئے گا بہتر صلہ، اس سے بہتر صلہ دیا جائے گا اور دہشت سے بچا رہے گا قیامت کی۔ ہو اب وسیع حسن صاحب مر گئے، قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ دہشت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ ہم مطمئن ہو گئے کہ اب جب چاہے موت آ جائے ہم دہشت سے بچے ہوئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، غریبوں کی مدد ہے، سب کچھ ہے۔ تب تک ایک آدمی کھڑا ہوا، مولانا آدھی آیت پڑھ کے پبلک کو گمراہ مت کیجیے۔ میں نے کیا مطلب؟ قرآن یہ کہہ رہا نہیں کہہ رہا، کہ یہ تو کہہ رہا ہے لیکن اس کے آگے کیا کہہ رہا وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا اس کے آگے کیا ہے؟ کہ اگلا فقرہ ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ انصاف سے بتائیے جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس کو دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو گئی بات؟ اب آئیے ان کے لیے تو یہ آیت ٹھیک ہے جن کے یہاں نیکی ہی نیکی ہے، کوئی برائی نہیں ہے، جیسے اہل بیت کہ سب نیکیاں ہیں، برائی ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے بھی آیت ٹھیک ہے جن کے یہاں برائیاں ہیں نیکی نہیں ہے، جیسے فرعون، جیسے نمرود، جیسے یزید کے باپ دادا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ہمارے آپ جیسے ہیں؟ صلوات بر محمد۔ بس گئے بات نہیں، بس گئے۔ اہل بیت کا کوئی میٹر نہیں ہے، ان کے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائی کا تصور ہی نہیں ہے، معصوم ہے۔ لہذا جو نیکی لے کے آئے گا وہ کیا قیامت کی دہشت سے ان کی وجہ سے لوگ بچے رہیں گے۔ ہو گئی نا بات؟ وہ جو برے لوگ ہیں نمرود و فرعون و شداد و حامان و یزید، ان کا بھی معاملہ ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جن کے اکاؤنٹ میں نیکی بھی ہے برائی بھی ہے ان کا کیا ہوگا؟
اس پورے مجمع میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ صلوات بر محمد اس پورے مجمع میں کوئی آپ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو اب اگر ہمارے نامہ عمل میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، غریبوں کی مدد بھی ہے، قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ نیکی کا بہتر اجر ملے گا، اجر ملے گا اور دہشت سے بچے رہو گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جھوٹ بھی ہے، تھوڑا سا فریب بھی ہے، تھوڑی سی دغا بازی بھی ہے. تو اب آدھی آیت کیا کہہ رہی؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اونھے وہ جہنم میں ڈال دیے. تو آدھی آیت کہتی ہے کہ اس کو بچاؤ، دہشت نہیں ہونا چاہیے. نصف بعد والی آیت کہتی ہے اس کو اونھے وہ جہنم میں ڈالو. تو الیاذ باللہ، معاذ اللہ، پروردگارہ تو بھی پھنسانے والی بات کر رہا ہے. آدھی آیت کہتی ہے دہشت نہیں ہونا چاہیے، آدھی آیت کہتی ہے کہ اس کو اونھے وہ جہنم میں. صلوات پر محمد. دیکھیے ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ جو ہے وہ ذاکر بھی ہے، پڑھتے بھی ہے، شعر بھی کہتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتا. مجلس پڑھ کر کے جب چلے گئے تب یاد آتا وہ یار اگر یہ بات اس جملے کے بعد کہی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، یہ والا فقرہ اگر نہ کہا ہوتا تو زیادہ مناسب تھی، اس کو پہلے کہنا چاہیے تھا، اس کو بعد میں کہنا چاہیے تھا. تو ہمارے ہاں تو یہ ممکن ہے کہ جو کہنا چاہیے تھا وہ بھول گئے، جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کہہ گئے، جس کو پہلے کہنا چاہیے تھا اس کو بعد میں، جس کو بعد میں. کیا معاذ اللہ قرآن میں ایسا ممکن ہے کہ جو بات پہلے کہنا چاہیے تھی اس کو خدا نے معاذ اللہ بعد میں کہہ دیا، جو بعد میں کہنا چاہیے اس کو پہلے کہہ دیا؟ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا الیاذ باللہ کہ یہ بات مناسب ہے، اس کو بعد میں کہنا چاہیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں تو الیاذ باللہ ہم خدا کی طرف جہل کی نسبت دے رہے ہیں. اور یا ہم یہ کہتے ہیں اللہ سمجھتا تو تھا لیکن اس کا موڈ کہ یہ بات بعد میں کہنے والی ہے مگر میں پہلے کہتا ہوں، میں خدا ہوں، کون مجھ کو ٹوکے گا. سب یہ تو بھی معاذ اللہ جو خدا یعنی اب بہتر کو ہوتے ہوئے چھوڑ رہا ہے. تو یہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے نا. جو لفظ قرآن میں جہاں رکھ دیا گیا اس کی وہی جگہ ہے، اس کی وہی جگہ ہے. اب آئیے مثال کے طور کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. کہ اس کو پلٹ نہیں سکتا تھا قرآن؟ اہل بیت کی عظمت پہچانے آدمی کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. آیت کیا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ. کیا قرآن یوں نہیں کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ؟ اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو. لیکن خدا نے پہلے نہیں کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو. خدا نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایرے غیرے کو اہل بیت کے ساتھ ہونے کے دعوے کا حق نہیں ہے. کوئی اجر ہے. تھوڑی سخت بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک رسم چلی آئی ہے، فلانے سنگھ فلانے سنگھ فلانے سنگھ صاحب شعر پڑھوائے جا رہے ہیں محفلوں میں، خوب آ رہے ہیں صاحب. ہاں بڑی رسمیں ہیں. اور قرآن جو ہے وہ حدیث کیا کہتی ہے؟ من قال فینا بیتا بنى اللہ فی الجنت بیتا. جو ہمارے لیے ایک بیت کہے گا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دے گا. تو کیا ہر شاعر کے لیے ہر بیت پر ایک گھر ہے؟ اور اگر یہ ہے تو میں آپ کو سناؤں کیسے کیسے لوگوں نے علی کے بارے میں شعر کہا ہے، سنا دوں اور آپ کہیں گے کہ ان کو بیت کے بدلے میں بیت ملے گا. اب سن لیجیے آپ. حاکم شام
اس کا بیٹا یزید، اس کا وزیر مشاور عمرو عاص بیٹھے ہیں، بات نکل پڑی مولا کی. تب یہ ہوا کہ کچھ ہو جائے علی کے بارے میں. عمرو عاص نے کہا پہلے تم کہو. اب سنیے حاکم شام کا شعر کہیے، آپ سنیے، آپ ملے گی جنت. حاکم شام کا شعر سنیے، کہتا ہے کہ خیر البریت بعد احمد حیدر فالناس ارض والوصی سماء. کائنات میں رسول اللہ کے بعد افضل ترین خلق کا نام ہے علی. اس کے بعد اس کی مثال سنیے آپ، کہتا فالناس ارض والوصی سماء. کائنات زمین ہے، علی آسمان ہے. یہ شعر ہے، واقعی شعر ہے. یہ نہ بحر میں گڑبڑ ہے نہ مفہوم میں گڑبڑ ہے، ملے گا. اب یہ جب کہہ چکا، اب دونوں کی سنیے آپ. اچھا جو جس ٹائپ کا ہوتا ہے نا اس کا شعر بھی اسی قسم کا ہوتا ہے. یزید کو جانتے ہیں آپ، شراب کباب اسی قسم کا آدمی تھا، تو اس کا شعر بھی علی کے بارے میں تو نہیں کہا اس نے، اپنے باپ کے شعر پہ تبصرہ کیا اس نے. اگر کوئی آدمی 2 شادی کر لے تو یہ دونوں بیویاں آپس میں کیا کہلاتی ہیں؟ مجھ کو معلوم ہے، میں نے کہا پتہ نہیں آپ نے کوئی اور لفظ ہو اس لیے میں خود ہی پوچھ رہا ہوں. تو یہ آپس میں کیا کہلاتی ہیں؟ سوکن. چاہے جتنی خوبصورت ہو، سوکن کبھی سوکن کی تعریف ہے نا، یہ فطری بات. اب یزید نے اپنے باپ کے شعر پہ تبصرہ کیا، کہتا لملیحۃ شہدت بہا ضراؤها والحسن ما شہدت بہی ضراء. میرے باپ کا شعر علی کی فضیلت میں ویسا ہی ہے جیسے کوئی سوکن کسی سوکن کی تعریف کرتے ہیں، اور حسن تو وہی ہے جس کی گواہی. اس کے بعد عمرو عاص کہتا ہے والفضل ما شہدت بہی اعداء، اور فضیلت تو وہی ہے جس کی گواہی دشمن دیتے. صلوات بر محمد. ہم کو زیادہ ادھر ادھر نہیں جانا، اپنے موضوع پر رہے. تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے تقوی اختیار کرو. متقی ہوگے تب نہ امام المتقین تمہارا امام ہوگا. تو جو لفظ جہاں ہونا چاہیے وہی ہے. جس کو پہلے ہونا چاہیے اس کو پہلے، جس کو بعد ہونا چاہیے اس کو. یہی حال سنگلر اور پلورل کا بھی ہے. کہ ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ 10 لوگ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں مولانا بیٹھا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں نا، وہ کسی کا شعر ہے شاید ان کا، صلوات بر محمد دلاور فگار کا ہے کہ ہم بھی بولے اسی طرح پشتو جیسے اردو پٹھان بولتا ہے. سمجھا؟ تو 10 لوگ بیٹھے اور ہم کہہ رہے ہیں فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے یا فلاں لوگ بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ ممکن ہے کہ پلیورل کی جگہ سنگلر بول دے اور سنگلر کی جگہ، لیکن کیا قرآن ممکن ہے کہ واحد کی جگہ جمع اور جمع کی جگہ واحد بولا جائے؟ نہیں نا. ہم نے آپ سے پوچھا نماز، روزہ، حج، ماں باپ کے ساتھ اچھائی، غریبوں کی مدد، کیا ہے یہ؟ نیکی ہے کہ نیکیاں؟ نیکیاں. سوال یہ نیکی ہے کہ جھوٹ، چوری، دغابازی، چغلخوری برائی ہے کہ برائیاں؟ برائیاں. اگر خدا کا مطلب یہ ہوتا کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس طرح کی نیکیاں لے کے آئے گا اس کو ہم دہشت سے بچائیں گے تو اس کو پلیورل یوز کرنا چاہیے تھا، سنگلر نہیں یوز کرتا. پھر قرآن کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ من جاء بالسیئات، جو ہماری بارگاہ میں برائیاں لے کے آئے گا اس کو اوتھے جہنم میں ڈالا جائے گا. من جاء بالحسنات، جو ہماری بارگاہ میں نیکیاں لے کے آئے گا اس کو ہم دہشت سے بچائیں گے. لیکن قرآن نے نیکیاں نہیں کہا، قرآن نے برائیاں نہیں کہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، نہ کہ نیکیاں. جو ہماری بارگاہ میں برائیاں لے کے آئے گا نہیں. من جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کے آئے گا. اس کا مطلب نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ سب یہ نیکیاں تو ہیں. ان تمام نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے
جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی، اور ان ساری برائیوں میں کوئی ایک بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی ہو گئی نا بات. قرآن نے کیا کہا؟ بنجا بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے الیاذ باللہ معاذ اللہ، پھر آپ مسلمان ہی نہیں ہے کہ حسنہ کے پلیورل نہیں پتا تھا خدا کو، الیاذ باللہ. نہیں، اسی قرآن میں اس کا پلیورل یوز بھی ہوا ہے، حسنہ کا بھی سیاح کا بھی، اور ایک ساتھ یوز ہوا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں آیت موجود ہے. نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. تو اگر نیکیوں کا مطلب یہ ساری نیکیاں ہیں تو حسنات استعمال ہوتا، حسنات نہیں ہوا، پلیورل نہیں ہوا. کیا یوز ہوا؟ سنگلر. جو نیکی لے کے آئے گا، اس کا مطلب ساری نیکیوں میں ایک نیکی کوئی ہے مین، ساری برائیوں میں ایک کوئی برائی ہے، مرکزی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی. اب پھر آئیے قرآن کے پاس چلتے ہیں. یہ لفظ حسنہ اس جگہ کے علاوہ کہاں یوز ہوا ہے؟ صلوات بر محمد. دیکھیں قرآن کی تفسیر جو ہے اس کی قسمیں ہیں، عقل سے، فلسفے سے، روایت سے، ماشاءاللہ، ہے نا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پالنے والے ہم کو ان کے راستے پر مت چلانا جو مغضوب ہیں، جو ضالین ہیں. خوب یہ روایت موجود ہے، مغضوب سے مراد فلاں ہے، ضالین سے مراد فلاں ہے نا. کبھی کبھی تفسیر ہوتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. ماشاءاللہ. ایک آیت یہاں ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری آیت یہاں ہے. ان دونوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مثلا لا یمسہ الا المطہرون، ہے نا، سورہ واقعہ میں کہا لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن میں کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے پاک لوگوں کے. خود وہ کون ہے پاک لوگ؟ اگر اس مس سے مراد صرف یہ چھونا اور اٹھانا ہے تو ساری دنیا اٹھا رہی ہے قرآن. اس کا اس مس سے مراد یہ مس نہیں ہے، اس کے حقیقی مفہوم تک پہنچنا. میں اس میں وضاحت نہیں جاؤں گا، کافی وقت ہو جائے گا. تو اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، اس کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا الا سوائے پاک لوگوں کی. یہ کون ہے پاک لوگ؟ کہ آگے جاؤ گے وہاں مل جائے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب یہ دونوں آیتیں آپ اکٹھا کریں گے تو اس کا مطلب قرآن کے حقیقی مفاہیم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اہل بیت کے، ہے نا. تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے آیت کی تفسیر آیت کہ یہاں مطہرون ہے، یہاں طہارت کا اعلان ہے، دونوں اکٹھا کر دیجئے. اسی طریقے سے یہاں آئیے، قرآن نے کیا کہا؟ من جاء بالحسنہ، اور ساخت پر بھی غور کیجئے. من جاء بالحسنہ، ایک حسنہ کی بات ہے، پرٹیکولر یہ لفظ ہم کو دیکھنا قرآن میں کہا جو حسنہ لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بڑھیا دیں گے. اگر مراد اس سے نماز ہے، اگر اس سے مراد روزہ ہے تو نماز سے بڑھیا کیا ہے؟ اس سے بڑھیا دیں گے. اس سے اچھی نماز وہاں ملے گی، اس سے اچھا روزہ وہاں ملے گا، اس سے اچھا حج وہاں مل جائے گا. لیکن اللہ نے کہا اس سے بڑھیا دیں گے اور قیامت کی دہشت سے بچائیں گے. یہ لفظ حسنہ کہاں یوز ہوا ہے؟ ماشاءاللہ. اس میں کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اشرے سنے ہوں گے اس آیت پر، بس بات توجہ کی ہے. وہی والی بات حسین و منی والی کی آدھی حدیث پڑھتے ہو، یا یہاں من جاء بالحسنۃ میں آدھی آیت، یہاں بھی آدھی آیت پڑھ رہے ہو. کیا ارشاد ہوا؟ اور انداز دونوں کا ایک ہے. پھر میں تاکید کر رہا ہوں، غور کیجئے کہ جو نیکی لے کے آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، اس کو اس سے بہتر، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کی دہشت سے یہ لوگ بچے رہیں گے. اب آئیے، آپ یاد ہے سب کو، ارشاد ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پیغمبر آپ کہہ دیجئے رسالت کی اجرت کے طور پر مجھ کو کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. آپ کہیں گے بابا یہ تو ہم بچپنے سے سنتے چلے آئے، اس میں کہاں حسنہ ہے؟ میں نے کہا آگے پڑھیے نا، اتنی پڑھ کے چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ اب کنٹینیویشن میں جب آیت پڑھی جائے گی
اور انداز وہی ہے, اس سے بہتر دیا جائے گا. وہاں یہاں بھی وہی جملہ ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا. پیغمبر آپ کہہ دیجئے رسالت کی اجرت میں کچھ نہیں چاہیے مگر میرے قرابت داروں سے محبت, اور جو میری بارگاہ میں حسنہ لے کے آئے گا ہم اس کو بہتر دیں گے. چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, پانچ نعرے پانچ تری سوالک نعرہ حیدری. بالکل انداز وہی ہے, نہیں ہے, اور وہی لفظ ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو نیکی لے کے آئے گا اس سے بہتر دیں گے. اور آئے مودت کے فوراً بعد وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا, اور جو نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. ہو گئی بات یہ, صلوات بر محمد دعا. تو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گویا قرآن سے یہ بات طے ہو گئی کہ نیکی کیا ہے, مودت اہل بیت. ہم چلے کہاں سے ہیں کہ یہ دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جو بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا, جو بغیر نفرت کے رہ نہیں سکتا. ہاں اس کا انداز بدلا جا سکتا ہے, ہر محبت اچھی نہیں, ہر محبت بری نہیں. کہیں محبت ایمان ہے, نفرت کفر ہے, کہیں محبت کفر ہے, نفرت ایمان ہے. ہم کو تلاش یہ کرنا ہے کون سی محبت ایمان ہے, کون سی نفرت کفر ہے, کون سی نفرت ایمان ہے, کون سی محبت. اب قرآن کی روح سے یہ بات طے ہو گئی کہ مودت اہل بیت کیا ہے, حسنہ. اس کو ہی چھوڑ دیے کہ اب قرآن نے طے کیا نا کہ مودت اہل بیت کیا ہے, حسنہ. اور جو حسنہ لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیا جائے گا. ہو گئی بات. اب آئیے ہم لوگوں کو دیکھیے, روایات میں احادیث میں بہت گڑبڑ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میرے جیسا بدتمیز آدمی جس کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے اس کو بھی شرم آئے گی اس ممبر سے بیان کرتے ہوئے ایسی ایسی روایات ہیں کتابوں میں, اور سب اسی میں کھچڑی ہو گئی ہے. کیسے طے ہو کہ یہ اہل بیت کی روایت ہے, کیسے طے ہو کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. جہاں بزنس مین اپنے اعتبار سے گڑوا لیتا تھا, صاحب پیاز نہیں بک رہی ہے کیا کریں سر, سنا نہیں سنایا, کبھی لے آنا کل کو باہر کو کام ہو جائے گا تیرا, بک گئی پیاز اس کی. تو جہاں جو ہے وہ اس طرح سے, وہاں کیسے طے ہو. تو اہل بیت نے کہا کہ ہماری روایات کو قرآن پر رکھو, اگر قرآن کے مطابق ہے تو پھر یہ چکر نہیں ہے کہ کون سا راوی ہے کیا, قرآن کے مطابق بات ختم ہو گئی. اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو راوی چاہے جتنا بڑا ہو, چاہے جتنا بڑا نام ہو اس کا, قرآن کے اگینسٹ ہے نہیں مانیں گے. ماشاءاللہ. جیسے جناب فاطمہ سے کہا نہیں گیا کہ صاحب آپ کے بابا نے کہا کہ ہم لوگ نوارث بنتے ہیں, نوارث بناتے ہیں. کہنے والا بہت بڑا آدمی تھا, لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یحییٰ کے جو ہے وہ وارث ہوئے زکریا کے, اور داؤد اور سلیمان کے وراثت چلیے, تو چاہے جتنا بڑا راوی ہو. تو ہم کو نسخہ کیا ملا کہ اگر قرآن سے ٹیلی کر جائے ٹھیک ہے, اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے ما قلنا, ہم نے نہیں کہا مار دو دیوار پر. قرآن نے کیا کہا, محبت اہل بیت کیا ہے, نیکی. نیکی ہے. ایک بات طے ہو گئی نا قرآن سے کہ اس میں علی کا نام نہیں ہے کہیں, لیکن اتنا تو طے ہے نا قرآن سے کہ مودت اہل بیت نیکی ہے, اور علی اہل بیت میں ہے کہ نہیں ہے, ہے نا. تو اب قرآن کہتا مودت اہل بیت نیکی ہے, اور یہ بھی طے ہے کہ علی اہل بیت میں ہے. اب اگر کوئی صاف حدیث مل جائے تو ہم کو ماننے میں کیا حرج ہے جو کہے کہ عشق علی نیکی ہے. کہاں ہے, میں نے کہا دونوں باتیں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی روایت میں موجود ہے, جہاں حضرت فرماتے ہیں حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ, علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی. وہ بغض علی سیئۃ, اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کام نہیں آ سکتا.
ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ. تو ایک طرف قرآن نے کہا کہ عشق اہل بیت حسنہ ہے، واہ واہ واہ. امام نے فرمایا کہ عشق علی وہ حسنہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور بغض علی، میں نے کہا نفرت تو ڈھونڈنی ہے، حدیث نے کہہ دیا وہ بغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے، سیئہ ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو سیئہ لے کے آئے گا اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ سیئہ کیا ہے؟ بغض علی. اب اگر بغض علی ہمارے اندر ہے تو چاہے جتنی نماز پڑھو، جب یہ ساری چیزیں قرآن کی روح سے سمجھ میں آ جائیں گی تو اب جب حدیثیں اس طرح کہیں گے اس کو ماننے میں کوئی حرج ہے؟ کہ مثلا میں نے کہا پیغمبر نے فرمایا علی اگر کوئی شخص نمازوں پر نمازیں پڑھتا چاہے، روزوں پر روزے رکھتا چاہے، حج پر حج کرتا چاہے، اے علی لیکن اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے. اچھا آپ نے کیا سمجھ کے واہ واہ کہا؟ یہی نا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں، یہ حدیث نہیں ہے. اتنی ہوتی تب بھی ہمارے لیے بہت تھا، لیکن پیغمبر نے اس سے آگے کی بات کہی ہے. روزوں پہ روزے رکھتا جائے، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا جائے، حج پہ حج کرتا جائے، اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو یہ نہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا. جملہ تو یہ ہے مزیدار، ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. جنت میں جانا دور کی بات، اور کم از کم میرے جیسے جاہل آدمی نے 2 طرح کی روایتیں پڑھی ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جنت کی خوشبو 500 برس، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے. اس کا مطلب اگر دشمنی علی ہے تو اتنی دور جنت سے رکھے جاؤ گے کہ جہاں خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتے. پر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات محمد و آل محمد. یہ عشق اہل بیت وہ حسنہ ہے. اور اب جو روز چل رہا ہے پیغمبر نے ہم کو نسخہ دے دیا ہے. یہ سب معشوقان الہی بیٹھے ہوئے ہیں، سب محبوب خدا بیٹھے ہیں. دلیل کو پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. یہ نسخہ ہمارے پاس. ہم کو لگتا یہ ہے کہ کہیں سے حر کے ذہن میں یہ حدیث پڑی تھی کہ میاں اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب چاہتے ہو محبوب خدا بننا تو بس اب ایک رات بچی ہے، نکل لو ورنہ پھنس جاؤ گے. اور ہوا بھی یہی. زندگی بھر یزید کی نوکری کے باوجود آخری لمحے میں آ گیا، ایسا محبوب خدا بنایا ہے حسین نے کہ آج بھی علیہ السلام کہا جا رہا ہے، آج بھی علیہ السلام کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بس چند جملے اور ختم دعا. خدا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ماہ محرم کا عزائے حسین کا مہینہ ہے، خدا ہم سب کو توفیق دے اخلاص کے ساتھ حضرت کی عزاداری کرنے کی، اس طرح سے کہ شہزادی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی روح خوش ہو جائے. ایک بزرگ عالم ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، مرحوم شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ. مراجع میں ہے، عام طور سے مرجع مجلس نہیں پڑھتے. یہ وہ شخصیت تھی جو مرجع بھی تھے مجلس بھی پڑھتے تھے. ان کے ساتھ بھی ہمارا والا حال تھا، کتاب لے کے بیٹھتے تھے، نہیں یاد ہوتا تھا. ایک دن دعا کرنے لگے، کتنی بڑی چیز ہے یہ. دعا کرنے لگے کہ آخر یہ کب تک چلے گا، کتاب دیکھ کے کب تک چلے گا. ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں خیمہ نصب ہے، حضرت سید الشہداء ہے، حبیب ابن مظاہر ہیں. امام حسین نے کہا بھائی دیکھو حبیب مہمان آیا، کچھ ہو تو اس کو کھلا دو. تو کچھ ستو ٹائپ کی کوئی چیز تھی، اس کو ملایا اور تھوڑا سا چکھ لیا ہم نے. شیخ جعفر کا بیان ہے، آنکھ کھلی. اس کے بعد ایسا قوی ہوا حافظہ کہ پھر کتاب اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. شیخ جعفر کی بڑی بڑی چیزیں، یعنی اکثر مصائب وغیرہ میں ان کی جو باتیں بالکل نئی ہیں، کہیں کسی نے نہیں کہا. یہ نبوغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین نے علیہ السلام نے شیخ جعفر کو دیا. شیخ جعفر کے لیے میں نے کہا نا مرجع ہے، خطیب بھی ہیں مرجع بھی ہیں. شیخ جعفر کے لیے میں نے پڑھا شہید دستغیب کی کتاب میں
رحمت اللہ علیہ وہ نقل فرماتے ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کا حساب کیا. کس نے؟ شیخ جعفر نے. اور اپنی پوری زندگی کا حساب کرنے کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیا اس نے قیامت میں یہ چانس ہم کو دیا جائے گا. کہاں ہے؟ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. کل کو قیامت، قرآن میں آیت ہے اقرأ کتابک، اپنی ڈائری خود پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنا فیصلہ کرو. اور روایت کہتی ہے کچھ شریف ایسے بھی ہوں گے جو اپنی ڈائری پڑھ کے خود ہی جہنم میں جانے جائیں گے. کہاں جا رہے ہو؟ صاحب جب ہم کو فیصلے کے لیے کہا تو ہمارا فیصلہ اپنے لیے یہ ہے کہ میں جہنمی ہوں. تو بقول شیخ جعفر کے کہ بھیا وہاں کے بجائے یہیں حساب کر لو کہ کہاں جانا ہے. اتنا بزرگ عالم جس پر نگاہ ہے اہل بیت کی، کہتے خود اپنا فیصلہ کیا اور کہنے لگے بچنا مشکل ہے. میں نے کہا کہ 2 رکعت نماز تو نہیں نکل پائی نا ہمارے آپ کے نام ہے اعمال میں. کس بات کا غرہ ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے، جب تک کہ اس کا رحم شامل حال نہ ہو جائے، شفاعت اہل بیت شامل حال نہ ہو جائے. ورنہ کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر حقدار بہشت نہیں ہے. میں نے پورا حساب کیا، نہیں بچوں گا. تب تک احساس ہوا کہ یار لاکھ گناہ، یہ شیخ جعفر کے جملے کرو اپنی زبان میں، لاکھ مجرم صحیح، لاکھ گناہ گار صحیح، محب علی تو ہو. اور حدیث کہتی ہے یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے، تو چلو گناہ گار صحیح، جائیں گے جہنم میں، کاٹ کے چلے آئیں گے. ایمان ہے، آخرت جنت ہے. اطمینان ہوا. تب تک پھر ذہن میں خیال آیا یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم محب علی ہیں، اور اگر مولا نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ مولا نے منع کہ ہم نہیں مانتے تم کو اپنا محب، تب کیا ہوگا؟ کہ اب پھنس گیا معاملہ کہ ہم تو دعوے دار ہیں کہ عاشق علی ہیں، اگر علی نے ایکسپٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کہ اب ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا. تب تک اچانک احساس ہوا نہیں پریشان مت ہو، ایک دروازہ ہے ابھی، ایک دروازہ ہے ابھی جہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. وہ کون سا ہے؟ کہ وہ ہے باب الحسین، وہ ہے حسین کا دروازہ. شیخ جعفر کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا لاکھ گناہ گار صحیح، اتنا تو نہیں کیا ہے میں نے جتنا حر نے کیا تھا. حسین کے گھوڑے کی لجام تو نہیں پکڑی میں نے، حسین کو گھیر کے کربلا تک تو نہیں لایا میں. جب مولا اس کو معاف کر سکتے ہیں تو تم تو ان کے ذاکر ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واقعی کیا کرم ہے میرے مولا کا. میں ایک جملہ بہت کہتا ہوں اپنے مجلسوں میں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ عاشق اہل بیت ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ محب حسین اور عاشق حسین ہیں، لیکن ہم نے خود نہیں پہچانا کہ ہمارا مولا کتنا عظیم ہے، ہمارا مولا کتنا بلند ہے. جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. دور سے کچھ محسوس ہوا، لگتا ہے کوئی آبادی ہے، لگتا ہے کھجور کے درخت ہیں. اور قریب نہیں، یہ تو نیزوں کی انیاں ہیں. اور قریب آئے، اوہ یہ تو دشمن کا لشکر ہے. حالت یہ ہے کہ جانوروں کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے. جنگی حکمت عملی سے، جنگی استراتیجی سے کیا کرنا چاہیے تھا حسین کو؟ صرف ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیتے نا، سب خود ہی کل پرسوں تک مر جاتے ہیں جو پیاس کا غلبہ تھا. لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ حسین نے سب کو روکا، فرمایا جانوروں کے سامنے سے بھی اس وقت تک برتن نہ ہٹایا جائے جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے. آپ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو، شہر والے نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. جنہوں نے جانور پالے ہیں، جو گاؤں کے ہیں، دیہات کے ہیں، وہ اس روایت. دیکھیے جانور کبھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا، برتن میں پانی کے منہ ڈالے گا، تھوڑا سا پیتا ہے، منہ باہر نکالتا ہے، سانس لیتا ہے، دوبارہ کم از کم 3 بار جانور پانی پیتا ہے. شاید اس کا مطلب یہ ہو مولا کا کہ اگر جانور پانی سے منہ نکال لے تو یہ نہیں کہ تم برتن ہٹا لو جب تک سیراب نہ ہو جائے. خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ مجھ سے مشق کا دہانہ پکڑا نہیں جا رہا تھا. حسین نے مجھ کو اپنے زانوؤں پہ سر اپنا رکھ کے، میرا اپنے ہاتھ سے حسین نے مجھ کو پانی پلایا. اور یہی فوج جب پانی پی چکی،
تھوڑا سا جان میں جان آئی. اب حسین چلنے لگے تو یہی ہور آگے بڑھے. نجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا, ادھر چلیے جدھر میں چاہتا ہوں. اتنا برا لگا یہ جملہ, اتنا برا لگا یہ جملہ کہ حسین جیسے صابر کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا, ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. ایک جملہ کہہ دوں, اگر چاہتے ہو نہ نجات پانا, فاطمہ کے در سے وابستہ رہو. کربلا میں اتنے لوگ تھے, آخر ہور کیوں بچ گیا؟ میں سمجھتا ہوں شاید یہی وہ جگہ ہے کہ جو ہمیں بتائے گی ہور کیوں بچ گیا. ہور کے پاس فوج تھی, ہور کے پاس لشکر تھا, ہور جواب دے سکتا تھا, لیکن جب حسین نے کہا ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, ہور نے کہا حسین میں یہ جملہ آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں زہرا ہے, اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے. میں سمجھتا ہوں شاید یہ احترام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھا جس نے ہور کو نجات عطا کر دی. گھیر کے لے آئی. دل چاہتا عرض کروں مولا کیوں پلایا آپ نے پانی؟ دیکھ لیا آپ نے, ابھی پلایا ہے آپ نے, اور ابھی آپ کے ساتھ ان لوگوں نے یہ حرکت کی, کیوں پلایا؟ عجب نہیں حسین آواز دے, کل تم کیا کہہ رہے تھے؟ کل کی مجلس کا خلاصہ کیا تھا؟ بچاؤ اپنے کو اور اپنے والوں کو جہنم کی آگ سے. حسین امت کے باپ ہے, اگر ایک کی بھی نجات کے امکان ہے, حسین 1000 کو پانی پلانے کے لیے تیار ہے. آؤ تو ہمارے ساتھ. اور اب وہی ہر ہے, شب عاشور آ گئی. آدمی کے چہرے سے لگ جاتا کہ پریشان ہے. کسی نے بھاپ لیا, آیا کہتا ہر اگر کوئی پوچھتا سب سے بڑا بہادر کون تو ہم تیرا نام لیتے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہر نے جواب نہیں دیا, آؤ آؤ میرے ساتھ. اتنی دور نکل گیا یزیدی فوج سے کہ جہاں یزیدی فوج کا شور ختم ہو جائے, حسین علیہ السلام کے خیموں کی آواز آ رہی تھی. ہر نے کہا کان لگاؤ, کچھ سن رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کیا؟ کہا بچے بلک رہے ہیں, ہم پیاسے ہیں. بچے تڑپ رہے, ہم پیاسے ہیں. ہر نے کہا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں, ان ساری آوازوں کا تنہا ذمہ دار میں ہوں. اور یہی نہیں, صبح ہوتے ہوتے خود, بیٹا, غلام, بھائی, یہ 4 افراد چل پڑے. لیکن جیسے ہی چلے اچانک ہر کو احساس, ایک خاص چیز کہنا چاہتا ہوں ورنہ مجلس ہو گئی, آپ گریہ کر چکے. پہچانیے میرا مولا کیا ہے, حسین کیا ہے. چند قدم چلے تھے, ہر کو احساس ہوا کہ اس طرح سے نہیں. بیٹا بیٹا, جو ہاتھ حسین کے گھوڑے کی طرف بڑھا اس کو باندھ دو. اپنے ہاتھوں کو بدھوایا. بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو. آنکھوں میں پٹی بدھوائی. چند قدم چلے تھے کہ اچانک بیٹا کہتا اللہ اکبر. اور نے کہا بیٹا تکبیر اچھی چیز ہے مگر موقع و محل, یہ کیوں تو نے کہا؟ کہنے لگا بابا فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں. سوچ نہیں سکتا آدمی نے جو چیز. اللہ اکبر. اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ سردار لشکر, علمدار لشکر ابو الفضل عباس چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ انداز بدلا ہوا ہے کہ خود بنفس نفیس حسین ابن علی چلے آ رہے ہیں. اور نے کہا بیٹا جب میرا مولا قریب آ جائے تو مجھ کو اشارہ کر دینا. جیسے ہی حسین قریب پہنچے بیٹے نے باپ کو سمجھا دیا اشارے سے. روایت کہتی ہر نے اپنے آپ کو گرا دیا. دیکھیں میرے نہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہیں ہو, لیکن میں نے جو روایت پڑھی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر نے معافی مانگی. جو روایت میں نے پڑھی وہ جملہ یہ ہے, اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ, اے فرزند پیغمبر کیا میرے لیے بھی معافی کی گنجائش ہے؟ کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ ہر کو اپنے گناہ کا احساس ہے. اٹھایا, فاطمہ کے لال نے کلیجے سے لگایا. ہاں ان تبت تاب اللہ علیہ, ہاں توبہ کر, اللہ قبول کرنے والا. لے کے آ گئے. بس وہی چیز جو میں آپ کو سمجھانا, میں نے کہا رو چکے, مصائب ہو چکا, اب ضرورت نہیں ہے, لیکن عظمت حسین پہچان لیجئے اور بات ختم.
میری کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ایک مدت تک ہنگامہ ہوتا رہا، آخرش ہم بھی بوڑھے ہو گئے، جس آدمی سے ہماری لڑائی تھی وہ بھی بوڑھا ہو گیا، ہماری لڑائی کی وجہ سے اس آدمی کا مکان بک گیا، اس کا بیٹا مر گیا، اس کا اور نقصان ہوا، ہم کو موت کا احساس ہوا، ہم نے 2-4 لوگوں کو لگایا، ذرا ہمارے چچا سے بات کر لیجئے، معاف کر دیں۔ لوگ گئے، بڑی محنت و مشقت کے بعد لوگ آئے، کہنے لگے ٹھیک ہے مولانا تیار تو ہو گئے، لیکن آپ کی وجہ سے ان کا لکھنؤ والا مکان بک گیا، آپ کی وجہ سے ان کا جوان بیٹا مر گیا، وہ علاج نہیں کروا سکے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، چلیے وہ بڑاپن ہے ان کا، معاف کرنے کو تیار ہو گئے، اگر کچھ کہیں تو بولیے گا مت۔ ہم کچھ بولیں گے؟ ہم پہنچے، ہم نے کہا چچا غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے میرا جوان بیٹا مر تو گیا، چلو میں معاف کرتا ہوں۔ اگر وہ آدمی اتنا کہہ دے میں کچھ بولوں گا سوائے اس کے کہ ہاں ہاں بات صحیح ہے آپ کی، انصاف سے بتائیے۔ آپ کربلا آ جائیے، کربلا میں ایک خیمہ مخصوص ہے مشکیزوں سے، روایت کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا ہیں، مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگائے ہیں کہ کچھ تسکین مل جائے اگر کچھ مشکیزے میں نمی ہے۔ کیا امام حسین جب ہر آئے ہیں معافی کے لیے، اتنا حق نہیں تھا مولا کو کہ کہہ دیتے ہر ٹھیک ہے ہم معاف تو کر دیں گے، جا کے خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو؟ کیا امام حسین کو اتنا حق نہیں تھا کہنے کا کہ جا کے گہوارے میں اصغر کا حال دیکھ لو کس طریقے سے پیاس سے بے چین ہے؟ کیا امام حسین کو اتنا حق نہیں تھا کہنے کا کہ ہر ہم معاف تو کر دیں گے مگر سکینہ کی پیاس کی حالت دیکھ لے؟ لیکن کیا حسین کہتے، تاریخ کہتی الٹا معاملہ ہے، جیسے ہی ہر آئے کہا مولا معافی چاہتا ہوں، ہر نے امام نے کہا ہر ہم شرمندہ ہیں، بڑے عجیب وقت پہ تم آئے ہو، کیوں مولا؟ کہ میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ اور تڑپ گئے، آقا میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، بے اجازت دے دیجئے اپنی جان آپ کی طرف سے قرب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ان مجالس کے اور اس عشرے کے انعقاد میں جن لوگوں نے جس طرح بھی کوشش کی ہے، زحمت کی ہے، پروردگارہ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ آج گئے تھے اس بندے مومن کی عیادت کے لیے، یا اللہ منیر شاہ صاحب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جیسا کہ ان لوگوں نے بتایا ان مجالس کی زینت ہوا کرتے تھے، نعرے وغیرہ لگاتے تھے یا حسین یا حسین، اپنے عزادار کو واپس پھر اپنی مجلس میں بلا لو مولا۔ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس عزا اور اس مجلس کا پرسہ ہمارے امام تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین یا 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 حسین۔ لبتا بابا میں ڈل گیا تیرا سینہ نہیں لبتا، 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 بابا میں ڈل گیا۔ انجلتی ہے دور میں، انجلتی ہے دور میں، تکو مانا ڈل گیا تیرا سینہ نہیں لبتا، بابا میں ڈل گیا تیرا سینہ نہیں لبتا۔
لبدا بابا میں رل گئی تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی او بابا میں گشام کرو گانے تیرے بات کنیزی مجھ منگے بابا میں گشام کرو گانے تیرے بات کنیزی مجھ منگے میں غیرت سے آزادی او پہلے مر گئی تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی اجڑ گل تیرے زلفاں چلیاں میں پھول کھلو کے دینی جڑ گل تیرے زلفاں چلیاں میں پھول کھلو کے دینی نہیں ملیا سر تیرا نہیں ملیا سر تیرا ترلے کرتی رہی تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی اجڑ بکری قید دا حکم ہے میں کو کلیاں تنگ زندان دے وچ اجڑ بکری قید دا حکم ہے میں کو کلیاں تنگ زندان دے وچ انج ڈھونڈی میں ٹریاں انج ڈھونڈی میں ٹریاں او قید میں رل گئی تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی تیرا سینہ نہیں لبدا یا حسین 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 یا قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار سا کربلا میرے سینے اندر قبر حسین میرا کردار
ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میں بھی حیاتی ماتم میں شادا میں بھی حیاتی ماتم میں شادا گٹھا کہندہ کنبا کربلا 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 ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے آدم تو لے کے ہے عیسیٰ توڑی منظر رب نے سب نو وکھایا نہ کہنا بھی ہے جدو پار چایا نبی آدارا پر کربات آیا دیکھے 72 محلہ بنے سی دیکھے 72 محلہ بنے سی میرا نواسا کربلا 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 ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے آلے نبی دی یہ قتل گاہ ہے ادھر پلس لینا رب تا قانون ہے اکبر دا لاشا جس جا پہ آئے اس جاتے ڈلیا نبی دا خون ہے جس جاتے پلس نبی دے کے لنگ کے جس جاتے پلس نبی دے کے لنگ کے رب کی سوچا کربلا 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 ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے دنیا تو پیاسا اصغر گیا ہے امت نے کی تھی اجتی وفا ہے چھ مادے پیاسے تے تیر چلیا تک تیر چل پایا روئی قضائے ہے روزے کو سر جا تیر جس تھی ہے روزے کو سر جا تیر جس تھی کچھ جائے پیاسا کربلا 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 ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے مدفن 72 شہیداں دا کربل اس جادور کی کوئی نہ جائے تو پیر دی جنت تو ود کے اے میں نہیں کہنا کہنا خدا ہے ساڈا ہے سجدہ کعبے دے پاسے ساڈا ہے سجدہ کعبے دے پاسے کعبے دا سجدہ کربلا 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 ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سینے اندر قبر حسین ہے میرا کہندہ ہر سا کربلا ہے میرے سارا جہاں آج بھی
شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو ہاتھ پابندے رسن تھے اور تماشائیوں کے بھی ہاتھ پابندے رسن تھے اور تماشائیوں کے بھی کس طرح بازار سے بیٹیاں کس طرح بازار سے گزری علی کی بیٹیاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو فاصلہ دربار کا سے روز میں کیوں طے ہوا فاصلہ دربار کا سے روز میں کیوں طے ہوا گر گیا والے نبی کا کارواں گر گیا بازار میں والے نبی کا کارواں آج بھی شبیر کو ہوتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو ہوتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو ہوتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو ہوتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو تین دن کی پیاس میں شبیر کا وہ امتحان تین دن کی پیاس میں شبیر کا وہ امتحان سرزمین کربلا ہوتی تھی وہ آسمان سرزمین کربلا ہوتی تھی وہ آسمان آج بھی شبیر کو ہوتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کا حسین یا 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 حسین قلم دیا نا ازیا سنا دیا کاغذ قلم دیا نا
پھر مصطفیٰ کے گھر کو، پھر مصطفیٰ کے گھر کو اس نے جلا دیا، کاغذ قلم دیا نا، دیا سنا 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 دیا، حق مانگنے گئی تھی بیٹی رسول کی، حق مانگنے گئی تھی بیٹی رسول کی، کر کے سند کے ٹکڑے خالی لوٹا دیا، کر کے سند کے ٹکڑے خالی لوٹا دیا، کاغذ قلم دیا نا، ضیا سنا دیا، کاغذ قلم دیا نا، ضیا سنا دیا، کاغذ قلم دیا نا، ضیا سنا دیا، آخری نبی کی بیٹی بھی چل بسی، آخری نبی کی بیٹی بھی چل بسی، پہلو ایک شکیل نے بل کو گرا دیا، پہلو ایک شکیل نے بل کو گرا دیا، کاغذ قلم دیا نا، ضیا سنا دیا، کاغذ قلم دیا نا، ضیا سنا دیا، جو تھا مولود کعبہ مسجد میں مار ڈالا، جو تھا مولود کعبہ مسجد میں مار ڈالا، داماد مصطفیٰ کا آئے خون بہا دیا، داماد مصطفیٰ کا آئے خون بہا دیا، کاغذ قلم دیا نا، ضیا سنا دیا، کاغذ قلم دیا نا، ضیا سنا دیا، یا حسین 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 صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا وابن مولاه، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس يا غريب توس، السلام عليك يا إمام الرضا، كن شفيئنا وشفيء والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان على أمان على أمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، يا كامل الكفر والطغيان ودافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أنصارك وآبائك وشيئتك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتوديه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.